अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, गुज़श्ता चंद रोज़ से शहबाज गिल की गिरफ्तारी और उनकी सांस की बीमारी में वीडियोज़, स्पेशली आज जो दो वीडियो सामने आई हैं, ये खासी डिस्टर्बिंग नज़र आ रही हैं। सोशल मीडिया पर ये बहस भी चल रही है कि ये जो सब शायद कुछ किया जा रहा है, ये शायद ये सियासी माइलेज या हमदर्दी लेने के लिए किया जा रहा है, लेकिन किसी की बीमारी के बारे में ऐसा कहना बिल्कुल गलत है, गैर इखलाकी है। कल जब कुलसूम नवाज़ की बीमारी को लेकर तहरीक इंसाफ की तरफ से मुख्तलिफ रंग दिए जाते थे, सियासत चमकाई जाती थी या कहा जाता था कि ड्रामेबाजी हो रही है, कल भी वो गलत था, वो कल भी गैर इखलाकी था। जब जरदारी साहब की व्हील चेयर पर तनकीद करके सियासत की जाती थी, कल भी गलत था, कल भी गैर इखलाकी था। आज जो कुछ शहबाज गिल के बारे में कहा जा रहा है कि शहबाज गिल साहब जो है वो शायद हमदर्दी करने के लिए, कर लेने के लिए कर रहे हैं, वो ड्रामे कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, ये आज भी गलत है, ये आज भी गैर इखलाकी है। बहरहाल शहबाज गिल पर अस्करी क़यादत के खिलाफ उकसाने के बयानात का मुकदमा दर्ज है। आज इमरान खान उन्हें मिलने पिम्स अस्पताल गए, जहां कारकुनों की बड़ी तादाद के साथ उन्हें अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। पुलिस और अस्पताल अथॉरिटीज़ ने उन्हें रोका। तहरीक इंसाफ का मानना है कि हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद लीगल टीम और ख़ानदान को मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही। पिम्स अस्पताल के बाहर कप्तान मीडिया कैमरों के सामने आए और शहबाज गिल की रिहाई के लिए कल उन्होंने रैली निकालने का ऐलान किया और वो खुद कल रैली की क़यादत करेंगे। इमरान खान के साथी और तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल की गिरफ्तारी और इस वक्त जो है वो मुल्क की सियासत का मरकज़ बनी हुई है। हुकूमत इसे अपना तुर्क का पत्ता समझ रही है, जबकि तहरीक इंसाफ जो है वो ज़ाहिर एक डिफेंसिव पोजीशन पर है, क्योंकि इमरान खान साहब कई बार ही कह चुके हैं कि शहबाज गिल को इसलिए गिरफ्तार किया गया है कि उससे मेरे खिलाफ ज़बरदस्ती बयान दिलवाना चाहते हैं। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में एक सेमिनार से खिताब करते हुए चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा कि आप जितना मर्जी कह लें कि आप न्यूट्रल हैं, लेकिन तारीख़ इसके लिए आप पर ही इल्ज़ाम धरेगी। जो आपने किया है, अब भी वक्त है अपनी पॉलिसीज पर नजरसानी करें। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा ने आज मीडिया टॉक की और कहा कि इमरान खान न्यूट्रल से कहते हैं कि न्यूट्रल ना रहे और हुकूमत को चलता करो और मुझे वापस लाओ। अब महसूस ऐसे होता है कि शहबाज गिल निहायत ताहम मोहरा है कि वफाक उसे लेकर तहरीक इंसाफ को दबाव में लाने की कोशिश कर रहा है, जबकि तहरीक इंसाफ शहबाज गिल को पुलिस हिरासत से अस्पताल या जेल में रखने और फिर जमानत पर बाहर लाने की कोशिश में नजर आती है। सवाल ये पैदा होता है कि शहबाज गिल के पास ऐसे कौन से राज हैं जो वफाकी हुकूमत उगलवाना चाहती है और तहरीक इंसाफ छुपाने के लिए कोशिश कर रही है। शहबाज गिल की तबीयत खराब होने और जुडिशल हो जाने के बावजूद इस्लामाबाद पुलिस उनका जिस्मानी रिमांड लेने के लिए तगोदो कर रही है। पहले 2 रोज और आज 8 दिन के लिए जिस्मानी रिमांड की अपील। महसूस ऐसे होता है कि पुलिस कोशिश कर रही है कि सांस की बीमारी में रिमांड को बढ़ाते चले जाएं, लेकिन अदालत ने आज मजीद रिमांड नहीं दिया। तहरीक इंसाफ ने जलसों का एक नया स्पेल शुरू करते हुए मुल्क भर में जलसों का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। कराची, कोयटा, पेशावर और मुल्तान समेत 17 शहरों में अवामी पंडाल सजाने का ऐलान किया गया है। अब इन जलसों को हुकूमत के लिए तहरीक इंसाफ की दबाव की एक पॉलिसी कहा जाए या फिर इमरान खान की मुमकिना गिरफ्तारी के हवाले से प्रीएम्प्टिव मेजर्स इसको समझा जाए। हकीकत क्या है, मैं बात करूंगी। मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शहरयार आफरीदी साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। शहरयार आफरीदी साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, आज सब लोग आप गए पिम्स अस्पताल में शहबाज गिल से मिलने के लिए, क्या आप लोगों को इस बात का इल्म था या कहीं भी कुछ शक था कि हो सकता है हमें मिलने ना दिया जाए, या आप लोगों ने कोशिश नहीं की कि इमरान खान साहब मिलने जाना चाहते हैं तो पहले अरेंजमेंट्स कर लिए जाएं, डॉक्टर्स की इजाज़त ले ली जाए, पहले प्रॉपर अरेंज कर लिया जाए, फिर शहबाज गिल से मिलने जो है ना वो जाया जाए? ऐसा नहीं किया आप लोगों ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया। देखिए जी, आपने एक बहुत डिटेल में जो भी मंजरनामा है वो सामने रखा है। अब शहबाज गिल साहब के पास 2 रातों से मैं और बाकी लीडरशिप भी जा रही है, हमें नहीं मिलने दिया। हाई कोर्ट के ऑर्डर्स पे लीगल टीम को मिलने दिया गया, आज उनको भी नहीं मिलने दिया गया, खान साहब को भी मिलने नहीं दिया गया, उनके घर के अफराद को नहीं मिलने दिया जा रहा। अंदर कौन है, यूनिफॉर्म डॉक्टर्स का पहन के उनके जो टेस्ट हो रहे हैं वो असल हकायक छुपाए जा रहे हैं, और फिर पुलिस की कस्टडी में इस्लामाबाद पुलिस कहती है कि हमने टॉर्चर नहीं किया, तो टॉर्चर किसने किया?
پھر وہ جو 3 جملے ہیں جن کی بنیاد پہ یہ سارا کچھ ہوا ہے، تو وہ تو اصغر خان کیس، کیا اصغر خان کو اسی طرح ٹریٹ کیا گیا تھا؟ بتا دیں، مجھے تجسس ہو رہا ہے کہ میں یہ پوچھوں، جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یونیفارم پہن کے پتہ نہیں اندر کون ہے، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اندر لوگ ہیں وہ کوئی اور ہیں، انہوں نے یونیفارم ڈاکٹرز کا پہنا ہوا ہے، جو کہہ رہے ہیں کہ ان کی رپورٹس آ گئی ہیں، وہ رپورٹس بھی غلط بنائی جا رہی ہیں، مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹرز اندر موجود نہیں ہیں شہباز گل کے علاج کے لیے، یونیفارم میں کوئی اور لوگ موجود ہیں اندر؟ اچھا، میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی، اگر آپ کوشچن کر کے مجھے، آپ نے پہلے پوری اتنی ڈیٹیل کی، اگر مجھے آپ کاٹ کے پھر ایک اگلا کوشچن، لیٹ می کمپلیٹ فرسٹ، پھر آپ نے جتنے کوشچن سے کر لیں. صحیح. اب اس کا جواب یہ ہے کہ شہباز گل صاحب نے جو ہمارے لیگل ٹیم کو جو کہا، ان کی جو گفتگو ہوئی کہ یہ بندے، اور پھر اندر پولیس کے لوگ بیٹھے ہیں، پولیس، اور پھر کچھ ڈاکٹرز کا یونیفارم، تو یہ اندر شہباز گل صاحب نے اپنی ٹیم کو بتایا، لیگل ٹیم کو. کیا یہ شہباز گل کسی اور ملک کا باشندہ ہے؟ کیا یہ پاکستانی نہیں ہے؟ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے آج کہ آپ کیس کریں اور کیس میں ثابت ہو جائے، جو سزا دینی ہے دے، لیکن سب کو اکراس دا بورڈ، کوئی سلیکٹو پک اینڈ چوز نہ ہو، سلیکٹو جسٹس نہ ہو. میں آج آپ کو صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ شہباز گل صاحب کا یا کوئی بھی، یہ قانونی حق ہے، آئینی حق ہے، یہ انسانی حق ہے. اور پھر ان کو جس طرح سے ٹارچر کیا گیا، یہ میں نہیں کہہ رہا، حامد میر صاحب تو ناقد ہیں پی ٹی آئی کے، وہ کہہ رہے ہیں، ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں، رپورٹس کہہ رہی ہیں. تو میں آج صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ شہباز گل تو ان کی کسٹڈی میں تھے، جوڈیشل ریمانڈ ہوا ان کا، پھر ان کو جیل بھیج دیا گیا، پھر تمہارا ریمانڈ ان کا دیا گیا. یہ جو خدا کے لیے ہم آج ایک چیز کو انڈرسٹینڈ کریں ایز اے پاکستانی، کہ ایک طرف فیصل آباد کی بیٹی سے جوتے چٹوائے جا رہے ہیں، آئی ایم سو سوری، میں ایک باپ ہوں. پھر وہ سیالکوٹ کا واقعہ 2 بھائیوں کا، سائیوال کا واقعہ، اور اسی طرح کتنی قوم کی بیٹیوں اور بیٹوں، عام گھر کے بچوں کو ڈرایا جاتا ہے. اسی طرح جو حد کی بات کریں، جو بڑے لیڈر ہیں وہ مبرر ہیں، میں آپ کی باتوں سے یہ سمجھی ہوں، ان کی خیر ہے، لیکن عام آدمی کے لیے قانون ہے. تحریک انصاف شہباز گل کی سٹیٹمنٹ کے ساتھ نہیں کھڑی ہے، شہباز گل کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے آپ اس کے خلاف شہباز گل کے ساتھ کھڑے ہیں. ایم آئی رائٹ؟ ایبسلیوٹلی. ٹھیک ہے. تو آج جو آپ لوگ ملنے گئے، میرا سوال وہیں کا وہیں ہے، کیا آپ لوگوں کو یہ کہیں بھی ذرا سا شک تھا کہ ملنے نہیں دیا جائے گا، یا آپ لوگوں نے اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے وہاں گئے کہ ایک تاثر پیدا ہو گیا تھا کہ شہباز گل کو پارٹی نے اکیلا چھوڑ دیا ہے، ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، اتنا ظلم ہو رہا ہے شہباز گل کے ساتھ، اس تاثر کو صرف زائل کرنے کے لیے گئے تھے یا جینوئنلی آپ لوگ ملنا چاہتے تھے لیکن آپ لوگوں نے ارینجمنٹس نہیں کیے تھے ملنے کے؟ اچھا، ایک تو کیا ہم نے بینڈ باجے بجانے تھے کہ ہم ارینجمنٹ کریں؟ بھائی ایک جوڈیشل پروسیس جو ہے اس کے تحت ان کا ریمانڈ لیا، پھر جیل بھیج دیا. جیل بھی ایک پراپر پروسیجر کو سامنے رکھ کے لوگ ملنے گئے. جب یہ ہاسپٹل میں اور ہمیں پتہ چلا کہ ان کا ٹارچر ہوا ہے اور 3rd ڈگری ٹارچر ہوا ہے، تو وہ میرا کامریڈ ہے، میرا بھائی ہے، میرا ہی از فرام مائی پارٹی. ہم ایک ہیں، پارٹی کا ورکر ہو، چاہے وہ مردان کا جوان ہو جس کو گرایا گیا، چاہے وہ لاہور کا جوان ہو. مجھے کمپلیٹ تو کرنے دے میری بہن، لیٹ می کمپلیٹ فرسٹ. جو بھی پارٹی کے لیے سٹینڈ لے گا وہ پارٹی، ہم اس کو اون کرتے ہیں. اب آتی ہے بات، ہم جب گئے وہاں پہ، میں ایک سابقہ وزیر داخلہ تھا، میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ میں اکیلے ہوں، میں صرف بھائی کو ملنے جا رہا ہوں، طبیعت پوچھنا، پتہ کرنا. مجھے نہیں جانے دیا گیا. کل میں دوبارہ گیا، پھر مجھے روکا گیا. آج خان صاحب گئے. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ وہ ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، الیکشنوں سے بھی بھاگ رہے ہیں، ان کی اخلاقی جرت ختم ہے. دے کانٹ فیس پی ٹی آئی، دے کانٹ فیس دا پیپل آف پاکستان. وہ ان ہتھ کنڈوں پہ آئے ہیں، ڈرانا، دمکانا، لوگوں کو خریدنا، پریشرائز کرنا. خدا کے لیے وتیرے چھوڑو. 1947 میں ملک بنا، ہمیں مجیب الرحمان کیا ہوا تھا ایسٹ ویسٹ پاکستان کا. اچھا یہ تو بتا دیں، جب آپ لوگوں کو یہ کہا گیا، جی اے سندھ، جنا پور،
شہریار افریدی صاحب، جب آپ لوگوں کو ملنے نہیں دیا گیا کوئی وجہ تو بتائی ہوگی نا سوچ سے کہ شہباز، میری بہن پر آپ نے مجھے ایوی بلایا ہے. نہیں میں مجھے سوال بھی تو کرنے ہیں نا. میری بات دیکھیں، میری بات سنیں. وقت کم ہے نا. میری بات سنیں. آپ نے اگر ایک منٹ ایک چیز طے کرتے ہیں. آئی ہیو لاٹ آف ریسپیکٹ فار یو. اگر آپ نے ہر جواب میں مجھے ٹوکنا ہے تو اور ایم سی کیوز یس یا نو کرنا ہے تو آئی ایم ناٹ ہیئر فار ایم سی کیوز. مجھے اگر آپ نے مجھ سے کوشچن کیا بیکاز ٹائم ہے نا شہریار افریدی صاحب، میں چاہ رہی ہوں مدعے پہ رہے نا. جس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے میں نے آپ کو بلایا ہے میں اس کی ڈیٹیلز آپ سے لینا چاہ رہی ہوں. میری بات سنیں، اگر آپ نے مدعوں تک رکھنا ہے تو پھر جو مدعوں تک ہے انہی کو بلایا کریں پلیز. میں جواب اپنی مرضی کا اور تسلی سے دوں گا. میں کسی کی مرضی کے سوچ کے ساتھ 30 سیکنڈ یا 40 سیکنڈ میں جواب نہیں دے سکتا. چلے آپ پلیز اٹس اے ریکویسٹ. آپ میری بہن. ٹھیک ہے، چلے اس وقت لوگ کنفیوز ہیں. میں بھی چاہ رہی ہوں لوگوں کی کنفیوژن دور ہونا. میں بھی یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ جب آپ لوگ ملنے کے لیے گئے تو ڈاکٹرز نے عذر کیا پیش کیا، کیا کہہ کے انکار کیا کہ آپ لوگ مل کیوں نہیں سکتے؟ اتنا مجھے بولنے دیں، میں بولنا شروع کرتا ہوں مجھے ٹوک دیتی ہیں. جی 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 سوال ریپیٹ کروں؟ اب آپ کوشچن کریں. جی میں سوال میرا یہ ہے کہ جب آپ لوگ ملنے گئے تو کیا کہہ کر انکار کیا ڈاکٹرز نے کہ ان کو کسی کی طرف سے آرڈرز ہیں کہ نہیں مل سکتے؟ وجہ کیا بتائی کہ مل کیوں نہیں سکتے؟ کیونکہ جو ڈاکٹرز نے نہیں روکا. جی ہمیں ڈاکٹرز نے نہیں روکا، ہمیں پولیس نے روکا. باہر پولیس کھڑی ہے. پولیس نے کہا کہ جی اوپر سے اجازت نہیں ہے. اچھا. اندر ہمارے افسران بیٹھے ہیں، ہم ان سے پوچھ کے آتے ہیں. پھر مجھے کہا کہ آپ ایک اپنا نام سارا کچھ لکھے. میں نے کہا آپ مجھے جانتے؟ کہتے نہیں سر، ہم نے یہ کارڈ یا پرچی اوپر بھیجنی ہے. کل رات کی میں بات کر رہا ہوں، رات کے 2 بجے پولیس نے وہاں کا کنٹرول لیا ہوا ہے. دے آر ناٹ الاؤنگ اینی ون. پولیس ہی نہیں جانے دے رہی، ڈاکٹرز کیوں روکیں گے؟ جی ٹھیک ہے. آپ لوگوں کو لگتا ہے یہ سب کچھ وفاقی حکومت کر رہی ہے یا پیچھے کچھ اور لوگ بھی ہیں جن کی طرف سے تشدد ہو رہا ہے یا جن کی طرف سے آرڈرز آ رہے ہیں، یا یہ صرف وفاقی حکومت کے اماں پر ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے شہباز گل کے ساتھ؟ دیکھیں جی، اسلام آباد پولیس کہتی ہے کہ ٹارچر ہم نے نہیں کیا، تو کس نے کیا؟ سوال بنتا ہے نا، کس نے ٹارچر کیا؟ 3rd ڈگری ٹارچر کی رپورٹیں کون بدل رہا ہے؟ یہ آرڈرز کون دے رہا ہے؟ یہ ڈرا دھمکا کون رہا ہے؟ یہ تو اصل میں حقیقت پتہ ہونی چاہیے نا کہ یہ رانا ثناء اللہ کر رہا ہے، یہ کون کر رہا ہے، یہ کون ہے یہ بندہ بھائی؟ یہ کون سی ایسی طاقت ہے جس سے لوگ خائف ہیں؟ تو میرا سوال یہ بنتا ہے، یہ ریاست سب کی ہے. افواج پاکستان کے آگے ہمیں پچ کیا جا رہا ہے. افواج پاکستان ہماری عزت ہے، ہمارا مان، ہمارا غرور ہے. ایک شخص کہتا ہے کہ میری زندگی سے بھی زیادہ اہمیت افواج پاکستان کی ہے. ہائیبریڈ وار، 5th جنریشن وار، دشمنان پاکستان کے اندر ایک ایسی منصوبہ بندی کر رہے ہیں کہ ملک میں انارکی آئے. اس کی طرف ہم نہیں جائیں گے، لیکن رول آف لا، سپریمیسی آف لا، حق کے لیے آواز اٹھانا، یہ میرا آئینی، قانونی اور ایمانی حق ہے. آج میں آپ کے تھرو ایک دفعہ پھر چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ کہ اس کا سوموٹو ایکشن لیں. اور اسی طرح اگر شہباز گل نے غلط کام کیا ہے تو باقی کیوں آزاد پھر رہے ہیں؟ قانون سب کے لیے. اس پروسیس سے کیا ان پہ ٹارچر ہوا؟ کیا ان کے ساتھ ہوئے؟ جو آج فوٹیجز آپ نے دکھائی ہیں، یہ کتنی ڈسٹربنگ فوٹیجز ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ڈرامہ کر رہا ہے، اس پر 3rd ڈگری ٹارچر ہوا ہے. اس کے اندر ٹیشو سینسیٹیو، ان شرمگاہ کے سینسیٹیو ایشو کے ٹیشوز پھٹے ہیں اس بیچارے کے. کیا کیا اس کے ساتھ نہیں ہوا؟ قوم کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں اور بچے یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں. میں کہہ نہیں سکتا، خدا کا واسطہ ہے. ٹھیک ہے، پاکستانی عام گھر کا بچہ ہے. ابھی آپ نے رانا ثناء اللہ کی بات کی، 15 کلو ہیروئن کی بات کی. فواد چودھری صاحب اور فیصل واؤڈا صاحب یہ ٹی وی پروگرامز میں آ کر کہہ چکے ہیں کہ جب رانا ثناء اللہ پر یہ مقدمہ بنا ہم نے اس کی بڑی مخالفت کی تھی، یہ غلط ہو رہا ہے، یہ زیادتی ہو رہی ہے، یہ نہ کریں. لیکن دوسری طرف آپ قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ یہ 15 کلو ہیروئن جو ہے نا وہ برآمد ہوئی ہے. آپ ریکارڈ پہ ہیں ساری باتیں. تو کیا آج بھی آپ ان دونوں کی طرح، ان دونوں شخصیات کی طرح، فیصل واؤڈا کی طرح اور فواد چودھری کی طرح کنڈیم کرتے ہیں، یا یہ مانتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ غلط تھا؟ دیکھیں جی، ہم جب اللہ اور اللہ کے محبوب کے ماننے والے ہیں اور ہم بھی وہی حرکت کریں کہ جھوٹے مقدمے بنائیں، بھینس چوری، گڑھے کھودیں، تو یہ کام ہے منافقین کا.
یہ وہ آدمی کر سکتا ہے جس کا ایمان نہ ہو, جو رب سے ڈرتا ہے اور جس کو روز محشر اور قبر یاد ہو. وہ کبھی بھی معصوم بے گناہ لوگوں کے بارے میں ان کو پھنسانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا. اسی لیے تو کہتا ہوں کہ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ اس پر سوموٹو ایکشن لے, تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. ٹرائل کیوں نہیں شروع ہو رہا؟ ٹرائل سے کون بھاگتا ہے؟ کیا میں نے فیصلہ کرنا ہے؟ پاناما کا فیصلہ عدالت نے کیا. مطلب کہ جن لوگوں نے اپنی اولادوں کی قسمیں کھائیں, ایک منٹ چھوڑے, آپ نے بھی ان کی باتوں پر یقین کر کے قسمیں کھائیں اور کہا کہ جو کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے, یہ کوئی انتقامی کارروائی نہیں ہے, رائٹ؟ ثبوت میں نے دیکھے. اگر میں ٹپیکل روایتی سیاستدان ہوتا تو ثبوتوں کی تصویر چھپا کے اور لیک کر دیتا, لیکن میں انڈر اوتھ تھا, اور انڈر اوتھ آدمی کبھی بھی وعدہ خلافی اور دھوکہ نہیں دیتا. وہی ثبوت پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے سامنے رکھے. خان صاحب نے بھی انہیں کہا کہ میلف آئی ڈی نہ ہو, ان کو کیبنٹ بلایا, کیبنٹ میں ان سے سوالات ہوئے. ہر کسی کو حق تھا سوال کرنے کا. اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کچھ سمجھتا ہے تو کسی کے سمجھنے سے کچھ نہیں ہوگا, کورٹ فیصلہ کرے گی. تو انٹرم ریلیف ملا ہوا ہے لاہور ہائی کورٹ سے, ان کو ٹرائل کیوں نہیں شروع ہو رہا؟ اگر میں نے پکڑا ہوتا پھر تو بات بنتی ہے. مجھے جو کہتا ہے, جو پرائم منسٹر کو کہتا ہے, جو کیبنٹ کو کہتا ہے, جو اس کی لیگل ٹیم اس پر آگے عدالت میں کیس پرسو کر رہی ہے, اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا. لیکن سوال یہ ہے, آپ مجھے بریک لینی ہے, میں بریک پر جا رہی ہوں. بریک پر جانے سے پہلے ایک سوال چھوڑتی ہوں کہ اگر سارے ثبوت پرائم منسٹر کے سامنے بھی رکھے, کیبنٹ کے سامنے رکھے, تو سارے ثبوت ہونے کے باوجود فیصل واڈا اور فواد چودھری نے کیوں کہا کہ جو رانا ثناءاللہ کے ساتھ ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے, زیادتی ہو رہی ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے؟ کل بھی فیصل واڈا نے ایک پروگرام میں کہا ہے. شہریار آفریدی صاحب میرے ساتھ رہیں, مجھے بریک لینی ہے, واپس آتے ہیں وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تحریک انصاف کے رہنما شہریار آفریدی صاحب میرے ساتھ ہیں. شہریار آفریدی صاحب, بریک پر جانے سے پہلے جو میں نے سوال چھوڑا کہ باوجود اس کے کہ سارے ثبوت آپ نے پرائم منسٹر کو بھی دکھائے, کیبنٹ نے بھی دیکھے, اس کے باوجود آپ کی پارٹی کے سابق وزراء کیوں آج بھی اس بات پر بضد ہیں کہ رانا ثناءاللہ کے ساتھ زیادتی ہوئی, نہیں ہونی چاہیے تھی؟ فواد چودھری صاحب کیا کہتے ہیں, فیصل واڈا صاحب کیا کہتے ہیں, میرے دونوں بھائی ہیں, کامریڈز ہیں. ہم فریڈم آف وائس, فریڈم آف ایکسپریشن پر ایمان اور بلیو اور یقین رکھتے ہیں. دے آر انٹائٹلڈ ٹو گیو دیئر اوپینین. سوال یہ ہے کہ اریسٹ کس نے کیا, کیس کون کر رہا ہے, انفارمیشن کون دے رہا تھا, ثبوت کون دے رہا تھا. وہ پہلا آدمی جو فیصلہ آباد میں پکڑا گیا, اس کو انٹروگیٹ کرنے کے بعد جو سی ڈی آر نمبرز تھے, جو لوگ اس میں انوالو تھے, پھر وہ تصویریں, وہ سارا کچھ, ایوری تھنگ اے ٹو زی جو مجھے دکھایا اور اس وقت کے پرائم منسٹر صاحب کو دکھایا گیا, اور جو لیگل ٹیم ہم سے ملتی رہی, ہمیں اپڈیٹ دیتی رہی. اب میرا سوال یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب نے جب یہ سٹیٹمنٹ دی جاوید چودھری صاحب کے شو میں, تو فواد چودھری صاحب نے اس کے بعد ٹویٹ کی کہ جو انفارمیشن وہ پرائم منسٹر ہاؤس کو اور شہریار کو دیتے تھے وہ ANF تھی. اچھا, فیصل واڈا صاحب نے بھی, آپ پورا ان کا شو دیکھیں, انہوں نے کہا کہ جی ANF, یہ جو بھی کچھ ہوا ANF نے کیا. اب فیصل واڈا کیا کہتے ہیں, فواد چودھری صاحب کیا کہتے ہیں, میں کیا کہتا ہوں, اس کو چھوڑ دیں. لیٹ دا کورٹ ڈیسائیڈ. اگر ایک انسٹیٹیوشن کو ہیڈ کرنے والے, اور افواج پاکستان ہماری غیرت ہے, عزت ہے, مان ہے, وہ آپ کو کہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں, اور ان کے بیس پہ عدالت میں کیس چلتا ہے, تو آج سوموٹو ایکشن لینا چاہیے نا چیف جسٹس صاحب کو, تاکہ مجھے بھی بلائیں, سب کو بٹھائیں, پتہ کریں کہ اس میں کیا حقیقت ہے, قوم کو پتہ چل جائے. اور یہ جو لوگ پیسے سے اور مختلف طریقوں سے, کیونکہ اللہ کہتا ہے جب تم حق کے لیے کھڑے ہوگے میں تمہیں آزماؤں گا, تو میں تو اپنی جگہ ڈٹا ہوا ہوں. مجھے دھمکیاں مل رہی ہیں. کیا کچھ نہیں کہا گیا میرے بارے میں. آپ کو دھمکیاں کہاں سے مل رہی ہیں؟ ہر قسم کی دھمکی. مجھے دھمکی رانا ثناءاللہ مختلف چینل سے مجھے دھمکیاں دی ہیں اس نے, اور میں اپنی جگہ کھڑا ہوں. انشاءاللہ ہم بھاگنے والے نہیں ہیں رب ذوالجلال کے فضل سے. ہم آخری وقت تک,
کیونکہ ہمارا ایمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور فلسفہ حسین ہمارا ایمان ہے. دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہیں ڈرا سکتی. تو آج میرا سوال یہ ہے کہ نہ ہم ڈرنے والے ہیں، اور یہ جو ڈرانے والے ہیں رانا ثناء اللہ اور اس کی آگی ٹیم، یہ خواب غفلت میں سوئی ہوئی ہے. نہیں، دھمکیاں کیا دے رہے ہیں؟ سوال اٹھاتا ہوں اور بات نہ کرو چینل کے تھرو، اس پر چپ ہو جاؤ. دھمکیاں کیا دے رہے ہیں؟ کس طریقے سے دھمکیاں مل کیا رہی ہیں؟ دھمکیاں کہ بھائی تیار ہو جاؤ، اچھا تم نے ہمارے ساتھ کیا، اب تم بھگتو گے، ہم اس طرح کریں گے، اس طرح کریں گے. مجھے رات کے 2-2 3-3 بجے کالز مختلف طریقے سے میرے جاننے والوں کو کہا گیا کہ اس کو کہو کہ اس طرح کرے، اس طرح کرے. میں ان چیزوں میں جانا ہی نہیں چاہتا. یہ بزدل لوگوں کا کام ہے، یہ ان کا کام ہے جو پیچھے سے وار کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو منافق کہا جاتا ہے. میں صرف آج آپ کے پروگرام کے توسط سے، اگر یہ شخص بے گناہ ہے، میری کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں ہے، ٹرائل ہو جائے سب کچھ سامنے آ جائے گا. اچھا، اگر کوئی بات کرتا ہے اس سے پوچھیں، فواد چودھری صاحب سے بھی پوچھیں، فیصل واڈا صاحب سے بھی پوچھیں کہ یہ شہریار افریدی نے کیس بنایا تھا. یہ آپ کلیریفائی کریں، کیا یہ کیس میں نے بنایا تھا؟ کیس کس نے بنایا تھا؟ اور فواد چودھری صاحب کو رانا ثناء اللہ نے کیا کہا تھا کہ مجھے پتہ ہے کیس میرے پہ کس نے بنایا؟ وہ تو محفلوں میں کہتا رہا ہے. تو آج میں یہ کہتا ہوں کہ جو بھی ہوا ہے حقیقت سامنے آنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. کل جو عمران خان صاحب نے کہا کہ نیوٹرل سے کہتا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کریں، آپ کو سوچنا چاہیے کہ ابھی صحیح فیصلے نہیں ہوں گے. 22 کروڑ عوام کا ملک ہے، ہماری ان سے جان چھڑوائیں، ہم مرنا گوارا کر لیں گے، ان لوگوں کے نیچے ہمیں قبول نہیں ہے. 26 سال انپریسیڈنٹڈ کمٹمنٹ ہے، ہارڈ ورک ہے، قربانی ہے عمران خان کی. الحمدللہ اللہ نے جو آج عزت دی ہے ابھی نہیں دی. بغیر محنت کے رب نہیں ملتا اور بغیر محنت کی دنیا بھی نہیں ملتی. تو میں آج آپ کو یہ کہنا چاہوں گا، ہمارے سول ملٹری مثال ایک گھر کی ہے. ہم مشورہ دے سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں. کیا کوئی قدغن ہے؟ کیا کوئی ہم عمران خان اس ملک کی سب سے بڑی پارٹی کا لیڈر ہے، ایکس پرائم منسٹر ہے، کیا وہ بات نہیں کر سکتے؟ کیا وہ مشورہ نہیں دے سکتے؟ کیا یہ نہیں کہہ سکتے کہ ملک میں کیا حالت ہے؟ اس ملک میں اس وقت کیا حالت ہے؟ مجھے بتائیں. بتا لینا پھر شروع ہو گئے ہیں، ہر قسم کے لوگ آ گئے ہیں، خوف و ہراس پھیل رہا ہے، قانون نام کی چیز نہیں ہے، ملک کا دیوالیاں نکال رہے ہیں یہ امپورٹڈ رجیم والے، اور پھر اپنی مرضی سے ڈالر کو کبھی اٹھا رہے ہیں، کبھی گرا رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں. 4700 ملین ڈالرز یہ قرضہ لے چکے ہیں ابھی تک. کس ٹرمز پہ لیا کسی کو پتا ہے؟ ٹھیک ہے. 42% انفلیشن پاکستان کی تاریخ میں ان گھسپیٹیوں کی وجہ سے. عام آدمی 2 وقت کی روٹی چھوڑیں، زندگی عزت نفس مجروح ہونے سے اس وقت پریشان ہے. ان کو فکر ہے، جائیں فیصل آباد پنجاب میں لوگ بجلی کے بل لے کے پھر رہے ہیں، جس کا بل 20,000 آتا تھا اس کا 50,000 آ گیا ہے. یہ کیا کر رہے ہیں؟ اچھا، انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل بیرل فی بیرل سستا ہو رہا ہے، یہ مہنگا کر رہے ہیں. یہ ان کو عام آدمی کی کوئی فکر نہیں ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. یہ 2000 کو کچھ اور سمجھ کے لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں. ہماری نظریں رب ذوالجلال، ہماری رب ذوالجلال جو امام الانبیاء کا اللہ ہے، تمام انبیاء کرام کا اللہ ہے، تمام چرند پرند کا اللہ ہے، وہ جو کن فیکون کرنے والا ہے، جس کے اختیار میں عزت اور ذلت ہے، موت سب کچھ ہے. ہمارا ہونے کا یقین رب سے ہے اور رب کے محبوب کے سنتوں سے. ہم عزت سب کی کرتے ہیں. خان صاحب نے بیک ڈور سے آنا ہوتا، اقتدار کو ابھی ایکسٹینڈ کرتے، امریکہ سے مل جاتے، NRO دیتے. مرد بحران ہے، مرد مجاہد ہے، صرف رب کے آگے سر جھکائیں گے. یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد ہے. نہیں، ایک طرف امریکہ کی سازش ہے، دوسری طرف نیوٹرلز نے سب کچھ کیا ہے. نیوٹرلز نے امریکہ کے کہنے پر سب کچھ کیا، ان کے آرڈر پر سارا کچھ کیا، اپنی مرضی سے کیا. یہاں پر تھوڑی سی کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ آج کل امریکہ کی سازش کا ذکر نہیں آ رہا، آج کل صرف نیوٹرلز. جتنا اللہ نے پورے پاکستان کی قوم کی بہنوں بیٹیوں میں جب آپ اس لیول تک پہنچی ہیں تو آپ میں کوئی قابلیت ہوگی نا. اتنی معصوم تو آپ بھی نہیں ہیں جو اتنے معصومانہ سوال آپ اٹھا رہی ہیں. تو یہی تو خان صاحب بھی پوچھ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر میں تھا، کس کو ڈونلڈ لو کس کو میسج دے رہا تھا، وہ مراسلے میں کیا تھا؟ تو قوم جاننا چاہتی ہے نا. یہ پارلیمنٹ کے اندر یہ ان کے اپنے
پی ڈی ایم اور یہ جتنے لوگ پارٹیاں میں چھوڑ کے ایم کیو ایم بی ایل اے ایم کیو ایم اور یہ بھاپ پارٹی، یہ جتنے باقی لوگ ہمیں چھوڑ کے گئے ہیں، یہ ساری پارٹیوں کے ممبران پارلیمنٹ میں کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فون آیا؟ کس کا فون آیا بھائی؟ یہ کون کر رہا ہے؟ قوم کے سامنے آنا چاہیے. اور رہی بات فوج اور عوام کو لڑانے والی، یہ خام خیالی ہے، اور وہ جو -1 کے چکر میں ان کی بھی خام خیالی ہے. جس طرح اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد پاکستان، افواج پاکستان لیڈر ہمارا ایمان، ہماری عزت ہے کہ ان 3.5 سالوں میں آپ کے دور حکمرانی میں جو احتساب کے کیسز چل رہے تھے، چاہے وہ شاہد خاقان عباسی کے ہوں، احسن اقبال کے ہوں، خواجہ آصف کے ہوں، جس کے بھی کیسز ہوں، زرداری کے ہوں، یہ نیوٹرلز نے چلنے نہیں دیے. کیونکہ کل عمران خان نے کہا یہ ایکسیلیٹر پر پاؤں رکھتے تھے، اگر پریشر دینا ہوتا تھا بعد میں پتہ چلتا تھا انہوں نے پاؤں اٹھا لیے. مطلب کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ ادھر سے آرڈرز آتے تھے تو کیسز چلتے تھے، ادھر سے آرڈرز آتے تھے تو سب کچھ ختم ہو جاتا تھا. مطلب کہ یہ ہوا کہ نیب آپ لوگوں کے انڈر نہیں تھی، نیب نے آپ لوگوں کا حکم نہیں مانا، آرڈرز کہیں کے مان رہے، کہیں اور سے آ رہے ہیں. مجھے چھوڑ دیں. دیکھیں، ایک تو آپ کی آواز ڈسٹارٹ ہو رہی ہے، یہ چھوڑ دیں کہ کال کدھر سے آتی ہے، کون کیا کر رہا ہے، کون نہیں کر رہا. اس ٹائم اس ملک کی سلامتی کے لیے، اس ملک کے مستقبل کے لیے، اس ملک کے ریاستی اداروں کے لیے، اس ملک کے عوام کے لیے، جمہور کے لیے، جنرل الیکشن از دا نیڈ آف دی آر. اور یہ پی ڈی ایم جو ہے یہ مقابلے سے بھاگ رہی ہے، میدان چھوڑ رہی ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر کسی کا اپنا کام ہے، سول ملٹری ایگزمپلر ریلیشن ایگزمپلری ہونے چاہیے. تو پاکستان کے اندر یہ جو لوگ جن کے اوپر کیسز تھے، اول یہ جتنے کیسز بنے کس نے بنائے، نمبر 2 یہ جو اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم ہے، یہ جو لوٹ مار کرتے ہیں ان پر ہاتھ کیوں نہیں ڈالا جا رہا. آج یہ جو پاپڑ والا، ریڑی والا، جس کے وزیر اعظم، امپورٹڈ وزیر اعظم کہ بیٹوں اور اس کے اکاؤنٹس میں پیسے آ رہے ہیں، کدھر سے آ گئی بھائی؟ خدا کے لیے قوم سے جھوٹ نہ بولیں، قوم کو گمراہ نہ کریں. عام آدمی کے لیے قانون ہے. ایک نام چلیں مجھے بریک لینے دیں، بریک کے بعد آ کر آپ نے میرے اس سوال کا جواب دینا ہے کہ کیا آپ جنرل ہو جاتے ہیں، لیکن کیا آپ کو دوبارہ ایسا اقتدار منظور ہے جس میں پھر آپ لوگوں کے جو ہے نا وہ ہاتھ پیر بندھے ہوں اور آپ لوگوں کو کچھ کرنے نہ دیا جائے؟ آپ لوگوں کا احتساب کا ایک بیانیہ ہے، آپ نے کرپشن کو ختم کرنا ہے، لیکن جب ہاتھ پیر آپ لوگوں کے بندھے ہوئے ہوں گے تو کیسے آپ کسی کے خلاف کارروائی کریں گے؟ کیا دوبارہ آپ کو ایسا اقتدار منظور ہے؟ اس کا جواب آپ سے میں لوں گی ایک وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شہریار آفریدی صاحب تحریک انصاف کے رہنما میرے ساتھ ہیں. شہریار آفریدی صاحب، بریک سے پہلے جو میں نے سوال پوچھا تھا کل کی عمران خان کی بات کو لے کر کہ ہمیں تو کچھ کرنے نہیں دیا جاتا تھا، نیب کو آرڈرز کہیں اور سے آتے تھے، ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھا جاتا تھا پھر اٹھا لیا جاتا تھا، کیا دوبارہ آپ کو ایسا اقتدار قبول ہوگا جس میں آپ کو کچھ کرنے نہ دیا جائے؟ دیکھیں، سب سے امپورٹنٹ چیز، خان صاحب نے بارہا یہ کہا کہ تھن میجورٹی کے ساتھ حکومت ایکسپٹ کرنا نہیں، مجھے حکومت ایکسپٹ کرنی چاہیے تھی، کیونکہ جب آپ کے پاس پارلیمانی نظام حکومت میں 2/3 میجورٹی نہ ہو، آپ انسٹیٹیوشنل ریفارمز ہی نہیں کر سکتے. ہمارے ملک کے اندر انسٹیٹیوشنز بنائے نہیں گئے. چین کی ایگزامپل دیکھ لیں، ماؤ زیتونگ سے لے کر کلچرل ریولوشن، گریٹ لیپ فارورڈ، ڈینگ زیاؤپنگ نے ریفارمز کیے. آج چین اس کا پھل کھا رہا ہے. چین کہاں پہ کہاں چلا گیا؟ ہمارے ملک میں یہ جو پولیٹیکل پارٹیز اپنے آپ کو چیمپئن سمجھتے ہیں اور جمہوریت کے پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، انہوں نے ریفارمز، جوڈیشل ریفارمز ہوئے نہیں. کرمنل جسٹس سسٹم، آپ مجھے بتائیں، جب 2/3 میجورٹی ہوگی تو آپ ریفارمز کر سکتے ہیں. اب کرمنل جسٹس سسٹم 4 پلرز ہیں: پولیس، پریزن، پروسیکیوشن اینڈ رول آف لیجسلیٹر. لیجسلیٹر کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قانون کیا ہے، کیا ہے. آرٹیکل 1 سے لے کر 40 تک کبھی کسی نے کسی کو مطلب آرٹیکل کو امپورٹنس ہی نہیں دی. میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ خان صاحب اور ہم انشاءاللہ
اس کوشش میں کہ ہماری 2/3 میجورٹی آئے. ہم نے انسٹیٹیوشنل ریفارمز کرنے ہیں, انسٹیٹیوشنز کو اسٹرینتھن کرنا ہے, تگڑا کرنا ہے, جوڈیشل ریفارمز کرنے ہیں, کرمنل جسٹس سسٹم, تاکہ کوئی مائی کا لال کسی حوالے سے دھوکہ نہ سکے, لوٹ مار نہ کر سکے, کتنا بڑا عہدے والا کیوں نہ ہو, وہ قانون سے بالاتر نہ ہو. صحیح ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اب آپ لوگوں نے جلسوں کا شیڈیول اپنا ایک ترتیب دیا ہے, ان جلسوں کا کیا مقصد ہے, کس پر آپ لوگ پریشر ڈالنا چاہ رہے ہیں؟ اس سے پہلے بھی آپ نے بڑے جلسے کیے ہیں, اس سے آپ لوگوں کو کیا فائدہ حاصل ہوا؟ آپ لوگوں کا ایک بیانیہ تھا امریکی سازش کو لے کر, اب آپ لوگ ایک بار پھر سے سڑکوں پر نکل رہے ہیں, پھر سے آپ لوگ جلسے جلوس جو ہے نا وہ کریں, کیا مقصد ہوگا, کس کو آپ میسج دینا چاہ رہے ہیں؟ حکومت تو کہہ چکی ہے کہ الیکشنز اپنے ٹائم پہ ہوں گے, ہمیں ہمارا حق ہے, ہمارے پاس ایک آئینی مینڈیٹ ہے. جو اللہ کا احسان جی میرا اور آپ کے جو ملک ہے پاکستان, یہ ہمارا ایمان ہے. اس ملک کے فیصلے اللہ اور اللہ کے محبوب یعنی اطیع اللہ و اطیع رسول قرآن کی جو بنیاد ہے, اور اس ملک کا آئین قرآن اور سنت کے تابع ہے. تو اس ملک میں اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد اس ملک میں فیصلے جمہور کرتی ہے, عوام کرتی ہے. اسی لیے ووٹ کے ذریعے وہ منتخب کرتے ہیں کہ یہ ان کو ہم حق دیتے ہیں کہ یہ ہمارے ملک کے نظام کو سنبھالیں. اب سوال یہ ہے کہ خان صاحب کو جو یہ 26 سال لگے, اور جو ابھی آپ نے بائی الیکشن پنجاب میں دیکھا, سب حرکتیں ان کی اور تمام منصوبے پاش ہوئے اللہ کے فضل سے. ہم عوام کو ہر جگہ جا رہے ہیں, انٹیریئر سندھ جا رہے ہیں, بلوچستان جا رہے ہیں, تمام صوبے کے لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں. الحمدللہ گلگت بلتستان میں, آزاد کشمیر میں, خیبر پختونخوا میں, اب پنجاب میں, انشاءاللہ ایک رہ گیا بلوچستان, ایک رہ گیا اللہ کے فضل سے سندھ, اور ایک اسلام آباد کیپٹل. تو ہم متحرک کر رہے ہیں لوگوں کو. الیکشن کی تو ہماری ڈیمانڈ ہے. یہ تو یہ ڈرے ہوئے بھاگ رہے ہیں, بلوں میں گھسے ہوئے ہیں. اخلاقی ضرورت ہے تو آئیں الیکشن لڑیں تاکہ پتہ چلے. کبھی کسی کے پیچھے چھپتے ہیں, کبھی کسی کے پیچھے چھپتے ہیں. یہ جو ملاقاتیں کرتے تھے, ان کا طریقہ, وتیرہ اور کاروائی, یہ سارے اللہ کے فضل سے بے نقاب ہو گئے. تو اب میں آپ کو اینڈ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ خان صاحب کا سول آبجیکٹو عوام کو ریچ آؤٹ کرنا ہے, عوام کو متحرک کرنا ہے, قوم کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو, بزرگوں جوانوں کو. آپ قوم اس وقت ایک ایسی کیفیت میں کہ پاکستان کی تاریخ میں ذوالفقار علی بھٹو شہید کے بعد کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اس لیول پر گراف خان صاحب کا اللہ کے فضل سے جائے گا. پاکستان کی ہر سوچ اور فکر خان کے ساتھ جڑ گئی ہے. یہ جو جتنے بھی پی ڈی ایم کی پارٹیوں کے خاندان کے اپنے بچے, اپنی بیٹیاں, ان کے جوان ان سے متنفر ہو گئے. اور میں یہ آپ کو بتاتا چلوں, انشاءاللہ ہمیں کوئی اللہ کے فضل سے اب اقتدار سے دور اس لیے نہیں رکھ سکتا کیونکہ اقتدار کو ہم جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں, بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اقتدار صرف اور صرف ہمارا مقصد اس لیے ہے کہ عام آدمی کی جو عزت نفس پامال ہو رہی ہے, بچوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, قوم کی بیٹیوں کے ساتھ, بیٹوں کے ساتھ, اور جس طرح اس ملک اور قوم کو لوٹا جا رہا ہے. 42% انفلیشن پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ. سب پارٹی اپنے آپ کو عقل کل سمجھتی ہیں. انٹرنیشنل مارکیٹ میں فی بیرل پیٹرول سستا ہو رہا ہے, یہاں پہ مہنگا ہو رہا ہے. یہ جو کر رہے ہیں, یہ جو قوم کے ساتھ کر رہے ہیں, جو لوٹ مار کر رہے ہیں, اس کی نفی کا نام ہے عمران خان, اور اس کی نفی ہے پاکستانی عوام. انشاءاللہ بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ. تحریک انصاف کے رہنما شہریار آفریدی صاحب میرے ساتھ تھے. ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.